अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम रदा ज़हरा है और मैं आपकी होस्ट हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का फेसबुक पेज। जैसा कि हर हफ्ते हम आपके लिए शो लेके आते हैं डायबिटीज डिसिप्लिन का एक बहाना। मेरे से पहले ये शो मिस इकरा करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल इस शो को मैं कंटिन्यू करूँगी। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं एंड ऑल्सो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। अक्सर औकात हम ये सुनते हैं कि लोगों को डायबिटीज़ हो जाती हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनको डायबिटीज़ टाइप 1 है और टाइप 2। इसके लिए हम डॉक्टर जावेद से अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। इसके अलावा आपके जो भी कमेंट्स हैं, कोई भी आपके कंसर्न्स हैं, आप डायबिटिक इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के फेसबुक पेज के ऊपर अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपके सब कमेंट्स को और आपकी फीडबैक को हम एज सुन एज पॉसिबल वी शुड गेट बैक टू इट। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे एक पेशेंट हैं सियालकोट से, फारूक साहब, उनका ये सवाल था कि उनको 10 साल पहले डायबिटीज़ हुई थी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी, बुनियादी तौर पर डायबिटीज़, जिसको ज़ियाबीतस कहते हैं उर्दू में, वो है क्या, और ज़ियाबीतस टाइप 1 और टाइप 2, इसमें क्या डिफरेंस है? मिस रदा, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की टीम में, और आप हमें सिकरा की जगह फराहम करेंगी जैसा आपने बताया नाज़रीन को, तो बहुत अच्छा है। आप इसमें बहुत लर्न करेंगी और बहुत लोगों की हेल्प करेंगी, लोगों को सर्व करेंगी इन ए वे कि आप लोगों को मोटिवेशनल मैसेजेस पहुँचाती हैं जी। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है इस सेंस में कि ये एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और अभी जो आपने क्वेश्चन किए हैं वो उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, क्या डायबिटीज़ क्या है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क होता है जी। सबसे पहले इसी की बात करता हूँ, डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ असल में कई सारी बीमारियों का आप एक कॉम्प्लेक्स मजमूआ कह सकते हैं, एक सिंड्रोमिक मजमूआ कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि डायबिटीज़ बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। उस पर मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी खून में शक्कर की मिकदार, शुगर की मिकदार बढ़ जाना। और ये जो प्रॉब्लम होती है, इसके बढ़ने की जो वजह है वो अगर आप इसको इस तरह से एग्जांपल लें कि जैसे हम एक गाड़ी चला रहे होते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, उसके लिए उसका फ्यूल ज़रूरी होता है, पेट्रोल ज़रूरी होता है जी। तो कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि गाड़ी में हम पेट्रोल की कमी का शिकार हो जाए गाड़ी, तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी में पेट्रोल तो हो लेकिन सही तरह उसको सर्कुलेशन ना हो, दरमियान में जैसे कई सारे लोगों की गाड़ियों में इश्यूज़ आ जाते हैं, कचरे आ जाते हैं, ये वो रुकावटें आ जाती हैं। तो अगर तो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाए तो भी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर उसकी कमी हो जाए तो पेट्रोल की, तो भी गाड़ी नहीं चल सकती। इसी तरह बॉडी का जो फ्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बॉडी में जो फ्यूल है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होता है। अगर ग्लूकोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ ना हो, उसकी वजूहत में ये हो सकता है कि एक हार्मोन है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, इंसुलिन की कमी हो जाए, या इंसुलिन किसी तरह से अपना काम ना कर पाए। जहाँ पे उसने ग्लूकोज को तवानाई में तब्दील करना है, वहाँ पे उसको तवानाई में तब्दील कर ना पाए। तो ये दोनों किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, इंसुलिन की कमी या इंसुलिन का ग्लूकोज को इस्तेमाल ना कर पाना, ये जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से डायबिटीज़ जन्म लेती है। और तीसरा एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बॉडी में कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ग्लूकोज लेवल को मुसलसल खून में बढ़ाते रहते हैं और बॉडी में इंसुलिन के काम को मुश्किल बनाते रहते हैं, जिससे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। उनमें से एक हार्मोन है ग्लूकागोन। ये इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों तो पैंक्रियाज में से पैदा होते हैं, यानी लबलबा में से पैदा होते हैं। तो लबलबा में कई दफ़ा ऐसी खराबियाँ आ जाती हैं कि इंसुलिन की कमी हो जाती है और ग्लूकागोन की ज़्यादती हो जाती है। नतीजा ये होता है कि हमारे ब्लड में शुगर हाई रहती है, लेकिन हम उसको अपनी बॉडी में तवानाई के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप इस जो प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे और नतीजतन ग्लूकोज आपके ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है, इस बीमारी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। आप इसको आप टाइप 1 और टाइप 2 में देखना चाहेंगे तो आप ये समझ लें कि अगर तो इंसुलिन की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ गई है, पैंक्रियाज में से इंसुलिन ही पैदा हो रही, तो इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। और अगर इंसुलिन तो पैदा हो रही है लेकिन उसके काम करने में रुकावटें हैं, उसके रास्ते में मुज़ाहमत आ गई इंसुलिन को, इंसुलिन का एक्शन सही नहीं हो रहा, डिफेक्टिव एक्शन है,
تو اس کو ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں. سو 2 میجر ٹائپس ہو گئی, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. جی. اب جو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کا جو کلینکل ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ ہم آگے بات کرتے ہیں. سر بڑا اچھا آپ نے بڑی کلیئرٹی سے ہمیں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کا ایکسپلینیشن دیا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے ویورز کو یہ کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا. میں یہ آپ سے مزید جاننا چاہوں گی کہ جیسے ابھی آپ نے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی بات کی اور ٹائپ 2 کی, تو ہم اس کا ڈائگنوسس کیسے کرتے ہیں, اور کیا ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے ڈائگنوسس میں کوئی ڈفرینشیل فرق ہے کہ جی کوئی ٹیسٹنگ ہے؟ دس از واٹ آئی مین. آپ یہ سب میں نے اس سے پہلے اب ذیابیطس کی اگر میں علامات پہ بات کروں تو ذیابیطس کی 3 کلاسیکل علامات ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ کلاسیکل سمٹمز کیا ہیں بھی ڈائبٹیز کی, تو کلاسیکل سمٹمز میں آ جاتا ہے کہ پیشاب کا بار بار آنا, پولیجوریا, پیاس بار بار لگنا, پولیڈپسیا, اور بلڈ شوگر ہائی ہونے کے باوجود بھوک زیادہ لگنا, اس کو ہم کہتے ہیں پولیفیجیا. تو اس میں 3 پی آ جاتے ہیں, پولیجوریا, پولیڈپسیا, پولیفیجیا. یہ جو تینوں پیز ہیں یہ کلاسیکل علامات ہیں. کسی بھی مریض میں اگر یہ 3 کلاسیکل علامات ہیں تو اس کا مطلب اس کو اپنا ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کروانا چاہیے. اچھا, اب آ جاتی ہیں کچھ ادر علامات ہیں. مثلا جو فیمیلز ہیں ان کے اندر کچھ ایشوز آنے شروع ہو جاتے ہیں, ان کو انفیکشنز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جو ڈینٹل انفیکشنز ہیں وہ کاملی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ویٹ لوز ہونا شروع ہو سکتا ہے. کئی لوگوں کا ویٹ اب نارملی گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ دونوں قسم کی پرابلمز ہیں ڈائبٹیز میں فیس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاؤں کے تلوے جلنا شروع ہو سکتے ہیں. اگر ڈائبٹیز بہت زیادہ شوگر لیول زیادہ رہنا شروع ہو جائے اعصاب کو متاثر کرتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مریض کو دھندلا پن آنا شروع ہو آنکھوں کے آگے, اس کو ہم کہتے ہیں بلرنگ آف ویژن. تو یہ ساری علامات میں سے کوئی بھی علامت ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز مریض ہیں وہ جسٹ اپنی آنکھوں کا آپریشن کو آنے گئے ہیں یا پراسٹیٹ کا آپریشن کو آنے گئے ہیں, وہاں ان کی بلڈ شوگر چیک ہوئی تو ہائی نکل آئی آپریشن سے پہلے. تو اس سے ہم کہتے ہیں انسیڈنٹل ڈائگنوسس. کئی دفعہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز سمٹومیٹک نہیں ہوتی. اچھا, اب اگر آپ نے کلینکلی دیکھنا ہو, آپ کے پاس پیشنٹ آ گیا ہے کہ یہ ٹائپ 1 کا پیشنٹ ہے, یہ ٹائپ 2 کا ہے, تو ایک تو پہچان ہے ایج. عام طور پہ 20 سال سے کم عمر لوگوں کو جو بچے ہوتے ہیں ان کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے. ان کی باڈی میں انسولین کی پروڈکشن نیل ہو جاتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ انسولین کے ساتھ کیا جاتا ہے. جو لوگ 40 ایئر کراس کر گئے ہوتے ہیں ان کو عام طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے, اور ان کا علاج ہم ڈائٹ اور ٹیبلٹس کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں. درمیان کے ایرے میں 20 اور 40 کے درمیان میں ٹائپ 1 کے کیسز بھی آ جاتے ہیں اور ٹائپ 2 کے کیسز بھی آ جاتے ہیں. تو ان کے اندر ایک پہچان تو یہ ایج والی ہوگی. اس کے علاوہ ویٹ, جو ٹائپ 1 کے پیشنٹس ہیں ان کے اندر ویٹ تیزی سے گر رہا ہوتا ہے. نتیجتاً جب وہ کلینک میں آتے ہیں تو ان کا وزن کافی لوز ہوا ہوتا ہے, تو وہ سکنی ہوتے ہیں کافی. اور جو ٹائپ 2 کے مریض ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ ہیلدی ہوتے ہیں, زیادہ صحت مند ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گجرانوالہ کے پہلوان آ گئے. تو وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ ذرا ہیلدی ہوتے ہیں, ان کو آپ اوور ویٹ کہہ سکتے ہیں, اوبیز ہوتے ہیں, اور صحت سے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی بیماری بھی ہے. تو جو ٹائپ 1 ہے وہ صحت مند نہیں رہتا, اس سک لکنگ ہوتا ہے. اس کے مقابلے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس کی جو علامات کی شدت ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انسولین کچھ نہ کچھ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے, اور باڈی میں انسولین کو ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے, مزاحمت زیادہ ہوتی ہے, تو باڈی کا جو میٹابولزم وہ اتنا ڈسٹرب نہیں ہوتا. اچھا, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹائپ 2 کے اندر کمپلیٹلی آپ کی انسولین پروڈکشن جو ہے وہ سٹاپ نہیں ہوتی. ہاں بالکل, اس میں پارشل ہوتی ہے. کہا ہے کہ اس میں کمپلیٹ ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے نا, جو آپ کا لب جو سیل بناتے ہیں انسولین وہ ٹوٹلی ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. صحیح. اب اسی حساب سے آپ دیکھیں نا, کسی کا جو ہے وہ ایک طرح سے طوفان آ جاتا ہے اندر میٹابولزم خراب ہونے کا ٹائپ 1 میں, اس لیے ان کے اندر علامات کی بہت شدت ہوتی ہے. صحیح. وہ ایک جان ہاپکن کی میں ایک بک پڑھ رہا تھا, اس میں ایک ڈاکٹر نے اپنے بچے کے بارے میں لکھا, اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو گئی. تو اس نے لکھا کہ میرا جو بچہ ہے وہ سارا دن کوک, پیپسیاں اور یہ سارا پانی جو ہے مختلف پیے جاتا تھا, اور اتنی گھڑوں کی مقدار میں وہ یورین کرتا تھا. یعنی جتنا پانی پیے جاتے تھے اتنے یورین نکالی جاتے تھے. وہ سارا دن پیاس, جو لوگ زیادہ یورین کرتے ہیں جن میں علامات کی شدت ہوتی ہے, یعنی یورین بھی زیادہ آ رہا ہے, پیاس بھی زیادہ لگ رہی ہے, ویٹ بھی تیزی سے گر رہا ہے, پیاس بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے, اور بچہ ہے اور ویک ہوئے جا رہا ہے. اور ایسا جو پیشنٹ ہے یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے, اور اگر ہم اس کو ٹریٹ نہیں کرتے
تو 2-3 مہینوں میں اگر درمیان میں کہیں انفیکشن ہو گئی، سٹریس آ گیا باڈی میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ غشی میں مبتلا ہو جائے پیشنٹ جائے. اس لیے اس کی ڈائگنوسس اور ریکگنیشن بہت امپارٹنٹ ہے ٹائپ 1 کی. اس کے مقابلے میں جو ٹائپ 2 کا پیشنٹ ہے وہ اپنے پہلے 3-4 سال کئی دفعہ سمٹمز کے بغیر ہی گزار جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بارڈر لائن شوگر ہائی ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اوور ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، تو چھپی ہوئی ڈائبٹیز سامنے آ جاتی ہے جب وہ چیک کرواتے ہیں. تو وہ جو پیریڈ ان کا سائلنٹ پیریڈ گزر جاتا ہے کافی سارا. ان کے اندر علامات کی شدت اس طرح نہیں ہوتی جیسا ٹائپ 1 میں ہوتی ہے. ان کو اگر یورن آتا ہے سے تو رات کو 1-2 دفعہ ایکسٹرا اٹھنا پڑتا ہوگا، جس کو وہ نارملی کاؤنٹ کر لیتے ہیں، اور کبھی اس کو سردی کے ساتھ لیٹ کر لیتے ہیں، کبھی اپنے پانی پینے کے ساتھ لیٹ کر لیتے ہیں. تو وہ والی جو علامات ہیں جن کی علامات کی شدت جو ٹائپ 1 میں پائی جاتی ہے وہ شدت ٹائپ 2 میں نہیں ہوتی، اور سملرلی ان کا ویٹ لوز اس طرح سے نہیں ہوتا. تو یہ کلینیکل اس طرح سے ہم آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ یہ ٹائپ 1 کا پیشنٹ ہے اور یہ ٹائپ 2 کا پیشنٹ ہے. بہت سارے لوگ بہت اسپیسیفک ہونا چاہتے ہیں. اب آپ پتہ جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ رہی ہے، آپ لوگ سارے جو ہیں ینگ جنریشن کے جو لوگ ہیں، آپ لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. ہم تو یہ ہوتا ہے کہ باہر ویٹنگ روم میں آپ کا پیشنٹ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ اسی وقت نیٹ کھول کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بیماری کیا ہے وغیرہ وغیرہ، سوال بنا کے لاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھنے ہیں. تو وہ زمانے تو گزر گیا جب انٹرنیٹ نہیں تھا، تو لوگ بس جیسے آتے تھے جو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے وہ اس پہ منون عمل کر کے چلے جاتے تھے. لیکن سر انٹرنیٹ پہ بھی ساری ایکوریٹ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، اسی لیے ہم اپنے ساتھ ایکسپرٹ رکھتے ہیں تاکہ جتنے بھی ویورز ہیں اور ہم اویئرنیس کو جتنا بھی اسپریڈ کریں وہ اتنی کم ہے. اب چونکہ ایک ہوتی ہے آٹو اینٹی باڈیز، ان کو ہم کہتے ہیں آٹو اینٹی باڈیز، یعنی باڈی کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز کا پیدا ہونا جو لبلبے کو ڈسٹرائے کرتی ہیں. یہ اینٹی باڈیز دیکھا گیا ہے کہ یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں زیادہ پائی جاتی ہیں. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں اگر وہ اپنی اینٹی باڈیز کی ٹیسٹنگ کروائیں گے تو ان میں پازیٹیو آئیں گی، اور تھوڑا سا ڈفرینشیٹ بھی ہو جائے گا، زیادہ کلیئرٹی ہو جائے گی کہ یہ ٹائپ 1 ہے یہ ٹائپ 2 ہے. سر آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. میں آپ سے ایک اور سوال یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے جینڈر کا بتایا کہ فیمیلز میں ڈائبٹیز کی اور علامات ہوتی ہیں اور میلز میں تھوڑی، فیمیل میں کچھ علامات اور ہوتی ہیں، ہاں جی، باقی سیم ہوتی ہیں. تو اسی طرح کیا آپ اس میں جینیٹک رول پلے اور انوائرمنٹل رول پلے بھی ہوتا ہے؟ ہاں بالکل. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی فیملی میں ایک جینیٹک جین ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا یا ڈائبٹیز ٹائپ 1 کا، ویسے جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس میں 80% جینیٹکس کا رول ہوتا ہے، جو ٹائپ 1 ہے وہ اس میں 10% رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ جین موجود ہے یعنی بیج موجود ہے، اب آپ نے اپنی سٹریس کے ذریعے، اپنے سیڈنٹری لائف سٹائل کے ذریعے، اپنا ویٹ بڑھا کے، اپنا پیٹ بڑھا کے، ویٹ اور پیٹ، میں ہمیشہ کہتا ہوں تو جب ہم ویٹ اور پیٹ اکٹھا ملا لیتے ہیں تو پھر ڈائبٹیز جنم لیتی ہے. تو اگر کسی پیشنٹ کے اندر بیج موجود ہے تو اب اس نے یہ ایک طرح سے پانی لگانا ہے، اپنا ویٹ بڑھا کے، اپنی سٹریس بڑھا کے، اور سیڈنٹری لائف سٹائل بڑھا کے. بیٹھا رہنا، سارا دن کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہیں، بیٹھ ہی رہے ہیں، شام کو گئے پھر جا کے کھانا کھایا پھر سو گئے. تو اگر یہ لائف سٹائل ہو اور اس لائف سٹائل میں 4-5 برگر بھی شامل ہو جائیں دن کے، وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ صاحب کو جلدی ہوتی تو وہ کہتے ہیں چلے برگر ہی کھا لیتے ہیں، کھانا کیا کھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے یہ ہم ایک طرح سے اس جینیٹک بیج کو ہم زیادہ پانی لگاتے ہیں تاکہ وہ گرو کر جائے. تو جینیٹکس بیس میں ہوتی ہے، انوائرمنٹ اس میں رول پلے کرتا ہے، اور پھر ڈیزیز جنم لیتی ہے. تو یہ جو بیج والی بات ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور 80% ٹائپ 2 ڈائبٹکس میں یہ رول پلے کرتی ہے جینیٹکس. بالکل. ہمارے ساتھ چچا جان بھی موجود ہیں، اور چچا میاں جو ہیں وہ لگتا ہے آج ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے رومال رکھا ہوا ہے اپنے منہ کے اوپر، لگتا ہے کہ جیسے کافی بیمار لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے. السلام علیکم چچا میاں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا آپ خیریت سے ہیں؟ چچا میاں لگتا ہے کہ جھاڑ کھا کے آ رہے ہیں. اوہ جی جی جی، کیسے ہیں؟ سب سے پہلے چھوٹوں کو پیار، بڑوں کو خلوص بھرا آداب. تو میں مس اقرا، یہ کون؟ مس اقرا آپ اتنی چھوٹی کیسے ہو گئی ہیں؟ کیا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ڈائبٹیز کی وجہ سے.
ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کچھ مجھے ذرا. یہ آپ ذرا اینا کو اتار کے دوبارہ دیکھیں, یہ مس اقرا نہیں ہے, مس ردا ہے. میں مس ردا ہوں. اچھا 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 ٹھیک ٹھیک. اقرا شرنک ہو کے اتنی نہیں ہو سکتی. وہی نا, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہی میں حیران تھا کہ یہ کیا ہو گیا مطلب. تو چلیں جی, ویلکم, آپ اب آئے ہیں, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ویلکم چچا میاں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آج میں نے دانت نکلوایا اپنا ماشاءاللہ. اس لیے قصہ اس طرح ہے کہ پہلے میں گیا وہ ڈینٹسٹ کے پاس, میں نے کہا بتاؤ بھائی کیا فیس لوگے. یہ کہتا ہے 1000 روپیہ دانت نکالنے کی فیس. میں نے کہا جاؤ 1000 روپے پہ دانت نکال رہے ہو. میں غصے میں گھر آ گیا. 1000 میں وہ دانت نکال رہا تھا کہ سڑک پہ بیٹھا ہوا کوئی ڈینٹسٹ تھا؟ نہیں بس کلینک میں ہی تھا. تو سنے تو صحیح, یہ وہی کلینک تو نہیں جن پر کسی ڈینٹسٹ نے اپنی باہر تصویر بھی لگائی ہوئی ہے؟ پتہ نہیں جی, میں تو درد کی وجہ سے کچھ پتہ نہیں. شکر کریں وہ 1000 میں اسے نکال دیا ہے. اب تو یہ فیسیں بہت زیادہ ہیں, تو ان سے بھی لے لیتے ہیں ڈاکٹر سے بھی. تو سر جی 1000 روپے بھی زیادہ ہے. یہ نکلا کیسے, میں وہ قصہ سنا رہا ہوں, وہ سنیں. وہ چکر یہ ہوا کہ میں غصے میں گھر گیا اور میں نے اپنی بیگم, جسے آپ جانتے ہیں مسز صفیہ بطول, جسے کہتے ہیں سارا محلہ اور سارے جانتے ہیں, تو میں نے اسے کہا یہ دیکھو 1000 روپیہ میرا آج دانت میں لگ رہا تھا. ابھی میں نے اسے آنکھیں دکھائی ہیں کہ اس نے ایک گھونسا مارا اور وہی دانت باہر نکل کے زمین پہ آ گیا. نہیں وہ جو آپ دانت نکلوا لائے تھے اس کے علاوہ بھی نکل گیا ایک, وہ جو پہلا نکلوایا تھا اس کے علاوہ ایک اور نکل گیا. جی یہ اس کا سیکنڈ دوسرا تھا, وہ تو ادھر والا تھا نا, وہ جب ادھر رومال رکھا تھا, وہ یہ دوسرا. تو میرا تو خیال ہے اگر آپ 1000 نہ دیتے اور یہ گھوسے سے نکلوا لیتے تو بہتر تھا. تو وہی تو کہہ رہا ہوں, ایک تو آج فائدہ بھی ہوا صحیح, اور ایک یہ تھوڑا سا مجھے جو ہے نقصان بھی ہوا, لیکن اس نقصان کے پیچھے فائدہ تھا. تو ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا, وہ یہ کہ یہ جو ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, ان کے اوزار وغیرہ ہوتے ہیں, ان سے اگر ہم یہ اپنے دانت وغیرہ چیک کرواتے ہیں یا دانت نکلواتے ہیں, تو کیا اس سے بھی شوگر ہو جاتی ہے اگر کسی کے. چچا میاں نے جو سوال کیا یہ اتنا مشکل ہے کہ اس کے لیے تو کافی زیادہ ایکسپرٹس بیٹھنے چاہیے. لیکن جو آپ چلے, میں بھی کچھ نہ کچھ تو میں بھی آخر علم رکھتا ہوں, ظاہر ہے ایکسپرٹ تو وہی, تو کام چل جائے گا. تو آپ کے پاس دانت نکلوا کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. اگر میں بات یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی کہ آپ کے دانت نکلنے شروع ہو گئے, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی جو بد پرہیزیاں ہیں وہ کافی عرصے سے جو آپ کر رہے ہیں نا, ان سے ابھی آپ باز نہیں آئے. تو ایز اے ریزلٹ آپ ڈنڈیاں مار لیتے ہیں نا, جب کوئی ذرا شب رات, کوئی عید, کوئی جمعہ, کوئی جمعرات, تو کسی دم درود کیا وہاں سے کچھ مل گیا, تو آپ کے ماشاءاللہ بارے نیارے ہیں. یہ تو پھر جب چچی جو ہے وہ بس کچھ نہ پوچھئے, یہ بس ادھر ادھر سے داؤ لگا کے میٹھے پہ کنٹرول کرنا چاہیے اپنے. جب چچی سو جاتی ہیں تو پھر یہ فریجوں کا دورہ کرتے ہیں, وہاں پہ جو بچی کچی مٹھائی ہوتی ہے یہ پھر اس پہ اپنا ہاتھ صاف کر لیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ڈائبٹیز کو ان کنٹرول رکھتے ہیں تو ڈینٹل انفیکشنز اور ڈینٹل ڈیٹیریشن شروع ہو جاتی ہے. تو دانت پھر نتیجتاً جوانی میں ہی جو ہے, جیسے چچا میاں جوان ہے ماشاءاللہ, بڑی جوانی میں ہی دانت نکلنے شروع ہو گئے ہیں, اور اتنے ویک ہو گئے ہیں کہ وہ ایک گھوسا بھی نہیں سہ سکتے. وہ گھوسا اللہ نہ کرے کسی اور کو پڑا ہوتا نا تو 4-5 نکلنے تھے کٹھے, میرا تو ایک نکلا ہے. تو اب آپ کو اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے, اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا ہے. اور یہ جو مسدہ یہ جو ڈینٹل انفیکشنز ہیں اور ڈینٹل ابسیسز ہیں, جی سر, یہ ڈائبیٹکس میں بہت کامن ہوتی ہے, کیونکہ ڈائبٹیز میں پھر اگر آپ کنٹرول نہیں کرتے بلڈ شوگر لیول کو تو آپ کے امیون سیلز جو ہوتے ہیں, باڈی کے امیون سسٹم جو ہے, جو آپ کو حفاظت کرتا ہے آپ کی باڈی کی جراثیموں سے, وہ ویک پڑ جاتا ہے. جب امیون سسٹم ویک ہوگا تو پھر ڈینٹل انفیکشنز بھی ہوئیں گی اور دانت جو ہیں وہ جلدی گرنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو چچا میاں کے ساتھ جو بیتی ہے اس میں ایک تو وہ بیتی ہے نا جو یہ 1000 کا نکلوا کے لائے ہیں دانت, اور جو دوسرا ویک دانت تھا وہ بھی دوسرے طریقے سے نکل گیا ہے.
اگرچہ ویسے یہ دوسرے طریقے سے دونوں نکلوا لیتے تو 1000 کی بچت تھی. بالکل. آپ اب یہ ڈاکٹر صاحب کے جو سجیشن ہے اس کو آپ مائنڈ میں رکھیے گا. آئندہ کے لیے آپ اپنے جو ہے اپنی باڈی کے اندر بلڈ شوگر لیول کو اتنا کنٹرول رکھیں کہ آپ کے اندر یہ ڈینٹل انفیکشنز نہ ہوں. اور پھر آپ اپنے منہ پہ رومال رکھ کے آپ کو نہ پھرنا پڑے. سر میں آپ سے ایک اور کوسچن پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسے کہ اب چچا میاں ہیں, آپ یہ مینجمنٹ کا بتا رہے ہیں, تو ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں ان کو کیا اپنی مینجمنٹ کرنی چاہیے لائف سٹائل میں ان جنرل, اور آپ سائیکالوجسٹ جو ہیں جو کہ ڈاکٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ ان کی کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا تھیراپیوٹک انٹرونشن کر سکیں ان کے ساتھ؟ ڈائبٹیز کی جو مینجمنٹ ہے اس کے 3 مین پلرز ہیں. جی میں ہمیشہ کہتا ہوں تو 3 پلرز ہیں. 3 پلرز کیا ہیں؟ ڈائٹ مینجمنٹ, جی آپ کی ایکسرسائز اور واک مینجمنٹ, جی آپ کی اسٹریس مینجمنٹ. جی یہ تینوں بیس پہ ہیں. جی اگر یہ تینوں بیس پہ ہم صحیح طرح سے مینیج نہ کریں تو اوپر میڈیسنز اور جو باقی انسولینز ہیں وہ 25% کا رول ہے. 75% یہ تینوں پلرز ہیں جو مینیج کرتے ہیں ڈائبٹیز کو. اب اس میں سے جو پارٹ آپ نے بات کی کہ اسٹریس, یہ جو اسٹریس مینجمنٹ ہے اس کا پارٹ جو ہے سائیکالوجسٹ کے پاس آ جاتا ہے ایک. الانگ ود ادر جو ہے انٹرونشن یہ بھی کرنی پڑتی سم ٹائم کہ کچھ لوگوں کے بیہیویئرز میں چینج نہیں آ رہی ہوتی تو ان کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل چچا میاں جو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ میں میٹھا نہیں چھوڑ سکتا, نہ وہ چچی کو چھوڑ سکتے ہیں نہ وہ میٹھا چھوڑ سکتے ہیں, تو پھر دونوں باتیں. تو اسی طرح ہی تو اب جب یہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو دعا کریں آگے سے نہ پڑے نا, ایک آدھا تو آج پڑ گیا. تو آج جو سر ڈاکٹر سر نے آپ کو دیے ہیں سارے مشورے, آپ نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے. بالکل. جب یہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو ان کو نیورولوجسٹک پروگرامنگ کے ذریعے NLP کے ذریعے ان کا میٹھا چھڑوائیں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ ایک بڑی جو ہے افیکٹو اسٹریٹجی ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے, تو 7 ہیبٹس آف ماڈل ڈائبیٹکس بھی ہیں. جی تو اگر جو وہ 7 ہیبٹس کے اوپر ماڈل ڈائبیٹکس کام کریں, پرویکٹیو ہونا شروع ہو جائیں, جو پہلی ہیبٹ ہے, تو وہ پرویکٹیو اس سینس میں کہ اگر ان کو ڈائبٹیز نہیں ہوئی تو وہ ڈائبٹیز سے بچیں, اور اگر ان کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو اس کی کمپلیکیشن سے بچیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو کام ہے یہ سارا سائیکالوجسٹ بہتر وے میں کر سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے ڈاکٹر. اور سائیکالوجسٹ کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پیشنٹ کا ذرا عام فہم زبان میں اور عام نان ٹیکنیکل وے میں بھی ہو سکتا ہے. اس سے سائیکالوجسٹ اس کی انٹرونشن اور بیہیویئرل تھراپی بہت بہتر وے میں کر سکتے ہیں. جی تو یہ ان کا رول ہے. تو یہ تھے ہم نے آج ڈاکٹر سر کی جو ہے وہ سارے کے سارے جو انہوں نے ہمیں انفارمیشن دی ہے ڈائبٹیز کے بارے میں, اور چچا میاں نے بھی آئی ہوپ کہ وہ آگے سے ان کی سجیشنز کو مائنڈ میں رکھیں گے اور اس کو رکھتے ہوئے ان سب کے اوپر عمل کریں گے, صرف سنیں گے نہیں, وہ کریں گے بھی صحیح. اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں وہ ہمیں سجیشنز اور ان کو جو بھی ان کے کویسچنز ہیں وہ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان کے اوپر اپنے دوبارہ ریپیٹ کروں گی, اپنے میسیجز آپ ڈراپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا شو اچھا لگے تو پلیز لائک کریں, اپنے کامنٹس کریں, ہمیں فیڈ بیک دیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس شو کے بارے میں اور آپ کو یہ کیسا لگا. اور یا اوکے, آداب آداب آداب. تھینک یو.